अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अफ़गान महाजरीन 3.7 मिलियन जो सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। POR कार्ड वालों को टाइम दिया गया है। ACC कार्ड और गैर कानूनी जो मुल्क में मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है। इनको मज़ीद टाइम दिया जा रहा है जो अफ़गान महाजरीन हैं जो POR कार्ड वाले हैं। इस हवाले से बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, जो अफ़गान शहरी जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं उनकी तादाद 1 मिलियन से ज़ायद है। इस हवाले से बात करेंगे कि 1 मिलियन अफ़गान शहरी जो पाकिस्तानी कार्ड बना रखे हैं, अब उनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिमीन भी हैं। उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया गया है, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसी भी हुकूमत में नहीं होती। साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो TTP के हिमायती याफ्ता एक आलिम है, मुफ्ती हैं जो TTP की हिमायत करते हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। अब्दुस्समी गज़नवी को गिरफ़्तार कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। बड़ी ख़बर साथ अफ़गान तालिबान ने 2 माह का वक्त दिया है कि जो सीनियर रहनुमा और तंजीम के रहनुमा हैं वो फ़ौरी तौर पे 2 माह के अंदर अफ़गानिस्तान वापस आ जाएं। बसूरती दीगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें नाज़रीन मौजूदा अबूरी हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के भाई जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हज़ारों इस टाइम पे तहरीक तालिबान के अफ़गानिस्तान के रहनुमा हैं जिनके पाकिस्तान में अरबों के कारोबार चल रहे हैं। उन सब को वापस बुला लिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन एक तो खैबर पुख्तनख्वा में 54% हैं। मुल्क में 3.7 मिलियन अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं। ये डेटा साल 2023 का है। साल 2023 से साल 2025 तक डेटा जो हमें बता रहा है कि 3.7 मिलियन अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें ACC कार्ड वाले, POR कार्ड वाले और गैर कानूनी मौजूद हैं। अब इस 3.7 मिलियन में 1.4 मिलियन सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक UNHCR के साथ रजिस्टर्ड हैं जिनके पास POR कार्ड हैं। जो 30 जून को उनकी डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है और उनको मज़ीद टाइम दिया गया है। अब उनके लिए जो मियाद बढ़ाई गई है उसका टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि किस टाइम तक इसको मज़ीद रखना है। बहरहाल वो लीगल हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनको वो तमाम तर सहूलियात, तालीम, सेहत, कारोबार सब कुछ एलाउ है जो आम पाकिस्तानियों को है। ACC कार्ड वाले 2017 में बनाए गए थे, उनके लिए कानून महदूद था। जो सहूलियात POR कार्ड वालों को हासिल थी वो रिहाइश की, कारोबार की, वो ACC कार्ड वालों को उस तरह हासिल नहीं थी। 30 अप्रैल 2025 तक उनकी मियाद ख़त्म हो गई है और वो गैर कानूनी डिक्लेयर हो गए हैं। 8 लाख उनकी तादाद थी। साल 2023 से साल 2025 तक पाकिस्तान ने 10 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरियों को मुल्क से बेदखल किया। उनमें तकरीबन 70% वापस आ गए। अब 70% की वापसी का मतलब 7 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरी बॉर्डर से पैसे दे के FIA को, इमिग्रेशन को, FIA को, सिक्योरिटी एहलकारों को या दीगर सियासी लोगों को पैसे दे के पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। अब उनका डेटा भी सरकार के पास नहीं है। अगर 3.7 मिलियन सरकार बता रही है तो 3.7 मिलियन में 1.4 मिलियन ऐसे हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, बाकी सारे अनडॉक्यूमेंटेड हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इनमें नाज़रीन 54% जो हैं वो खैबर पुख्तनख्वा में रिहाइश पजीर हैं, जबकि 24% बलूचिस्तान में है। मगर बलूचिस्तान में एक तो दूसरे नंबर पे बड़ी तादाद है कि 24% वहाँ पे मौजूद हैं। मगर जो बड़ी ख़बर नाज़रीन साथ है वो ये है कि बलूचिस्तान में लाखों लोगों ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं और पैसे दे के, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके और जो इलाके ट्राइबल्स के मशरान हैं उनके ज़रिए मुल्क के तमाम तर 4 सूबों में उन्होंने आसानी से कार्ड बना रखे हैं। मगर ज़्यादा तादाद जो बताई जा रही है कि वो बलूचिस्तान में और खैबर पुख्तनख्वा में है। अब 54% अफ़गान शहरी इस टाइम पे 3.7 मिलियन में 54% खैबर पुख्तनख्वा में मौजूद हैं। 24% जो हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। तो इससे हट के जिन पाकिस्तानियों ने शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं उनकी तादाद लाखों में है और वो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं।
سرکاری ملازمین بھی ہیں، سینٹ میں بھی ناظرین، اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی تک ان کی پہنچ ہے۔ زیادہ تر سرکاری ملازمین ان لاکھوں لوگوں میں اب سرکاری جاب بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تو اب اس کا ڈیٹا بھی سرکار کے پاس ہے کہ 10 لاکھ سے زائد جو افغان شہری ہیں انہوں نے سن 80 سے لے کے اب تک جو ہے وہ پاکستانی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں، اور تمام تر حکومتیں یہ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں مگر اس کے خلاف کوئی بھی حکومت ٹھوس اقدام نہیں اٹھا سکتی۔ 84 افراد 2020 سے لے کے 2025 تک سرکاری ملازمین گرفتار کیے گئے ہیں جو ان معاملات میں ملوث تھے کہ وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ افغانیوں کے لیے بناتے تھے۔ اب 4 سال میں ہم نے 84 افسران کو معطل کیا، برخاست کیا، ان کو گرفتار کیا، مگر ان میں 50 سے زائد کی ضمانتیں ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان میں پیسہ دے کے ہر چیز چلتا ہے، اور آسانی سے یہ لوگ اگر گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آسانی سے اپنے آپ کو چھڑوا بھی لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا ایک رپورٹ دی تھی کہ افغان شہری جو ہیں 1296 افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان کے جعلی پاکستان کے شناختی کارڈ انہوں نے بنا رکھے تھے، مگر سعودیہ کا سسٹم ایسے تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ پہلے افغانی تھے، بعد میں انہوں نے جو انٹری کی ہے وہ پاکستانی کارڈ سے کی ہے۔ تو انہوں نے 1296 افراد کا ڈیٹا بھی پاکستان کو دیا تھا۔ اس طرح ہزاروں افراد پاکستانی پاسپورٹ پہ دنیا کے مختلف ملکوں میں افغانی موجود ہیں، مگر وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں پاکستانی، ان کے ہر اچھے اور برے عمل کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ٹھہرایا جاتا ہے، اور پاکستان ان کے خلاف اب تک ٹھوس اقدام نہیں کر سکا۔ موجودہ جو رجیم ہے، موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ جو ہائیبریڈ نظام ہے، اس میں ساری پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ آسانی سے ان غیر قانونی جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ لاکھوں لوگوں نے حاصل کیے، 1 ملین سے زائد بتائے جاتے ہیں، ان کی آسانی سے شہریت کو ختم کر سکتے ہیں، مگر مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، اور یہ تعلقات ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ پیسے دے کے انہوں نے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو پاکستانی شہری بنایا تھا، مگر اب ان کے تعلقات اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ ہائی آفیشل تک ان کی پہنچ ہوتی ہے، ان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح سرکاری دفاتر میں باقاعدہ نوکری کرتے ہیں۔ سن 80 سے اگر ایک بندے نے کارڈ بنایا ہوا ہے تو اس نے تو پاکستان میں 50-55 سال گزار لیے ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوگا۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں کہ ایک افغانستان میں ٹی ٹی پی کی حمایت یافتہ جو مشہور تھے اس کے لیے جو افغان طالبان نے گرفتار کیا ہے مفتی شیخ عبدالسمیع غزنوی کو۔ یہ باقاعدہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے تھے، جہاد کے لیے ان کی قربانیاں گنواتے تھے۔ ان کو افغان حکومت نے پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں اس کے باعث اسے گرفتار کر لیا، اور 45 دن کی ان کو قید سنائی گئی ہے اور اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ ساتھ افغان طالبان نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے، یہ بھی اس میں بھی پاکستان میں جو شدت پسندی ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی اس میں کافی چیزیں ہیں کہ افغان طالبان نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام اراکین بشمول سینئر رہنما اور جنگجو جو اس وقت افغانستان سے باہر مقیم ہے وہ 2 ماہ کے اندر وطن واپس آ جائیں، ورنہ انہیں اگر یہ نوکریاں کر رہے ہیں افغان طالبان کی حکومت میں یا ان کے دیگر سٹیکس ہیں افغانستان میں تو وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ ان میں ناظرین جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ موجودہ افغان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے بھائی جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں، اور یہاں پہ اربوں روپے کی ان کی جائیداد ہے۔ تو جس طرح ناظرین امیر خان متقی کے بھائی یہاں پہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی اربوں کی جائیدادیں ہیں، اس طرح کے ہزاروں افغان طالبان ہیں جن کے پاکستان میں جائیدادیں ہیں، پاکستان میں گھر ہیں، پاکستان میں ان کے بچے ہیں، یہاں پہ باقاعدہ وہ سالوں سال سے رہ رہے ہیں۔ تو اب افغان حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ ایک تو جنگجو کا ورڈ بھی انہوں نے اپنے حکم نامے میں استعمال کیا ہے اور سینئر رہنما کا بھی کیا ہوا ہے۔ تو سینئر رہنما جن کے اربوں روپے کی جائیداد ہے، کھربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ان کو افغانستان اسی لیے بلایا جا رہا ہے کہ افغانستان بس 2021 میں ان کی حکومت بنی ہے تو یہ اس میں حصہ ڈالیں، افغانستان کی تعمیر و ترقی میں یہ لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور جو سرکاری ملازم ہے اس ٹائم پہ 4 سال سے اور وہ ملک سے باہر ہے تو اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ جو جنگجو اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو اپنے وطن سے باہر گئے ہیں، اگر وہ 2 ماہ کے اندر نہیں جاتے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔
اور افغان طالبان نے ناظرین پاکستان کو یقین دہانی کی ہے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور اگست کے پہلے ہفتے میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے باقاعدہ وزیر خارجہ عبوری حکومت کے افغانستان کے امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی۔ تو پاکستان وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہا ہے، ایک افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بھی بنا رہا ہے، اور وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ ٹریڈ افغانستان کے ذریعے ہی پاکستان کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کے پاس راستہ بھی یہی ہے، اربوں روپے کی منڈی ہے، اربوں ڈالر کی منڈی ہے۔ پاکستان وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے جس کے لیے طالبان افغان حکومت کی حمایت درکار ہوگی، اور اب تو پاکستان نے ازبکستان، پاکستان اور افغانستان باقاعدہ ریلوے ٹریک کا معاہدہ بھی کر دیا ہے۔ ساتھ پاکستان کا یک نکاتی جو بڑا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ٹی ٹی پی جو ہے، حافظ گل بہادر گروپ جو ہے، لشکر اسلامی جو ہے، جماعت الحرار جو ہے، اس کے رہنما جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور 6,500 کی تعداد وہاں پہ بھی موجود ہے۔ ان کے خلاف ان کی پناہ گاہوں کو ختم کریں، ان کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو غیر مسلح کریں، یہ پاکستان کے مطالبات ہیں، اور اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان میں بھی 5,500 ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی اور جماعت الحرار اور دیگر چھوٹی موٹی تنظیموں کے جو کلدن تنظیمیں ہیں، اس کے 5,500 جنگجو جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اور افغان حکومت نے پاکستان کو اشارہ بھی کیا تھا اور پاکستان پہ وعدے بھی کیا تھا کہ آپ اپنے ملک میں، جو آپ کے ملک میں اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی ہے، اس کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ بہرحال جو پاکستان میں ٹی ٹی پی کی تعداد ہے، ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اب قبائلی اضلاع میں لوگ آپریشن کے خلاف ہیں، اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، کیونکہ پاسٹ میں ان کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کو بڑی جانی مالی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، تو اب وہ دوبارہ اس طرف جانا نہیں چاہتے کہ 10-15 سال بعد آپ پھر ان کے علاقے میں آپریشن شروع کر دیں۔ ویسے بھی ان کے علاقوں میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے۔ دن کو وہ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، رات کو اپنے گھروں میں قید ہوتے ہیں، نوکری ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، کاروبار ان کے خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، امن کے ان کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس بار خیبر پختونخوا کے عوام، اسپیشلی جنوبی اضلاع کے، یہ لوگ امن مانگ رہے ہیں، اب نوکریاں بھی آپ سے نہیں مانگ رہے، روزگار بھی آپ سے نہیں مانگ رہے، کہ خدا کے لیے ہم پہ رحم کریں اور ہمیں امن فراہم کریں۔ اور جو سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پولیس چوکیوں پہ حملے کر رہے ہیں، کوڈ کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، ڈرون استعمال کر رہے ہیں، پولیس والوں کو اغوا کر رہے ہیں، اس سے جو ہے عوام میں مزید خوف پھیلا ہوا ہے کہ جو ہماری حفاظت پہ معمور لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، سنائپرز گنز ہیں، نائٹ گگلز ہیں، اس لیے سیکیورٹی فورسز کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہے، شدت پسندوں کا، مگر اب ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ اور پولیس نے ناظرین، جب سے آئی جی پولیس نے بیان دیا ہے کہ اس کوڈ کاپٹر کو اور ڈرونز کو، جدید ٹیکنالوجی کو گرانا، ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے نہیں، اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہم سے بہتر ہے، تو ان کا مقابلہ ممکن نہیں رہا۔ اس کا کلیئر یہی مطلب ہے۔ تو ہماری جو افواج ہے وہی ان شدت پسندوں کا مقابلہ کرے گی۔ ان کے خاتمے کے لیے حکمت عملی طے کرنی پڑے گی۔ آل پارٹی کانفرنس صوبائی حکومت نے بلائی ہے، مگر یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے، کیونکہ صوبائی حکومت کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں سیاسی جماعتیں شرکت نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو ایک ساری افواج کو، پولیس کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا، اور خیبر پختونخوا میں جو شدت پسندی اور دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، بڑا جرگہ کرنا پڑے گا۔ افغانستان اگر جرگہ بھیجنا ہے جرگہ بھیجیں، اگر یہاں پہ بات کرنی ہے، مگر یہ ساری باتیں ناظرین جو اس ٹائم پہ شدت پسندی ہو رہی ہے، جب تک آپ افغان طالبان کو مکمل طور پہ وہ فیصلہ نہیں کرتے، ان کو غیر مسلح نہیں کرتے اور ان پہ زور نہیں دیتے، تو تب تک یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔